बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम उमर है और इस वक्त मेरी उम्र कोई तकरीबन 28 साल हो चुकी है। हाल ही में मैंने तीसरी शादी की थी और ये शादियों वाला सिलसिला भी तकरीबन 25 साल की उम्र से चल रहा था। मेरी पहली शादी 25 साल में हुई थी। इससे पहले मैंने पढ़ाई की थी और फिर इसके बाद नौकरी करता था। हम लोग घर में 5 लोग रहते थे, माँ बाप, मैं खुद और एक छोटी बहन और एक छोटा भाई। घर शहर के अंदर ही है। अब्बा ने अच्छे वक्तों में बना लिया था, वरना आजकल घर कहाँ बनते हैं। महंगाई ही इतनी है कि खर्चा ही मुश्किल से चलता है, तो घर कैसे बनाया जाए। अब्बा भी मेरी तरह ही एक सरकारी दफ्तर में मुलाजमत करते हैं। कुछ उनकी तनख्वाह आती थी और कुछ मेरी, तो बस घर अच्छा चल रहा था। मुझे नौकरी करते हुए भी 1 साल ही गुजरा था जब मेरी माँ के दिल में बेटी की शादी के अरमान जाग गए और उन्होंने मुझे दूल्हा बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। मेरा भी ऐसा कोई इरादा ना था, क्योंकि अभी तो मेरी नौकरी हुई ही थी और अभी तो मुझे अपने भी कुछ ख्वाब पूरे करने थे। अपने लिए भी जीना था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी खुद को ज़्यादा वक्त ही नहीं दिया था। क्योंकि मुझे बाबा और अम्मी ने यही कहा था कि पढ़ाई करनी है और अच्छी नौकरी करनी है। बचपन से ही उनकी बातें मेरे दिमाग में घर कर गई थी और मैंने भी पढ़ाई को ही अपना दोस्त समझना शुरू कर दिया था, इसी चक्कर में कि इसी से ही मुस्तकबिल बनेगा। हाँ, कोई अमीर लोग थोड़ी थे कि जिनके कोई ख़ानदानी कारोबार होते हैं, तो अपनी पढ़ाई के बलबूते पर ही हमें कुछ करना था, कोई नौकरी करनी थी। और वैसे भी आजकल नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। अच्छे ग्रेड्स होंगे तो ही कोई ढंग की नौकरी मिलेगी। इसी चक्कर में मेरे अभी तक के सारे साल गुजरे थे और बचपन की मेहनत 1 साल पहले ही रंग लाई थी, जिसमें मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और अब मुझे अपनी ज़िंदगी को कुछ वक्त के लिए जीना था। मगर अम्मी का कहना था कि ज़िंदगी जीने के लिए शादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसा क्यों कहती थी ये तो मुझे कभी पता नहीं चल सका था, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था। इसीलिए मैं उनको हर दफ़ा किसी न किसी बहाने से टाल दिया करता था। ऐसा कर कर के 1 साल मैंने गुजार ही लिया था, मगर अब अम्मी डट गई थी। उन्होंने तो जैसे अहद ही कर लिया था कि शादी करवा कर ही दम लेंगी। उनके इरादे मुझे ख़तरनाक लग रहे थे। उनके इरादे ख़तरनाक थे, ऐसा कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया था और इस बात का पता मुझे घर में रहने वाले जासूसों से चला था। वो मेरे छोटे भाई और बहन थे जो इसी काम पर थे। पढ़ाई पर कम, बातों पर उनका ज़्यादा ध्यान होता था। इस बात पर उनको हमेशा ही मुझसे डांट पड़ती थी, मगर आजकल नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो मेरा ही तो काम करने में लगे हुए थे। और ऐसे में मैं अगर उनसे बिगाड़ लेता तो अम्मी की हर कार्रवाई की खबर मुझ तक कैसे आती, वो कब कौन सा रिश्ता देखने वाली हैं ये कैसे पता चलता। इसीलिए मजबूरन उन दोनों के सामने मुझे हार मानना पड़ी। मगर कोई बात नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए जहाँ इतना कुछ किया था वहाँ ये भी सही, इतने में क्या होता था। वैसे भी जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाता मैंने वापस से उन पर अपना रोब डाल लेना था। उनको अपने काबू में लाने के लिए एक ही धमकी काफ़ी थी, और वो यही थी कि बाबा को बता दूंगा, बस फिर क्या था, सब सेट हो जाना था। बाबा घर में सबसे ज़्यादा मुझे ज़हीन समझते थे और इसमें कोई शक भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा ही था। इसीलिए उन्होंने छोटे दोनों की जिम्मेदारी अपनी गैर मौजूदगी में मुझे दे रखी थी और इसीलिए मैं उन दोनों के बारे में जो कुछ भी बताया करता था उनको वही ठीक लगता था। और इसी बात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे और नुकसान उन दोनों को हुआ करता था। मुझे उनकी सच में फ़िक्र थी, कोई मजाक की बात नहीं थी।
کرتے کراتے بالآخر امی کو ایک دن ان کی مرضی کا رشتہ مل ہی گیا تھا اور انہوں نے جا کر میرے لیے لڑکی بھی پسند کر لی تھی۔ مجھے پتا اس وقت چلا تھا جب گھر میں اس کی تصویر سب دیکھ چکے تھے، مگر میرے پاس ابھی تک وہ تصویر نہیں پہنچی تھی۔ گھر میں سب کو ہی رانیہ کی تصویر اچھی لگی تھی اور امی تو باقاعدہ ان کے گھر جا کر دیکھ کر بھی آ گئی تھیں، تو ان کو تو سب سے زیادہ رانیہ ہی اچھی لگی تھی۔ رات کو وہ میرے کمرے میں آئی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ ان کو آتا دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا اس وقت میرے کمرے میں آنے کا مقصد کیا تھا، مگر پھر بھی میں خاموش رہا اور ان کی بات سننے لگا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئیں اور ہاتھ میں پکڑی تصویر مجھے دکھانے لگی تھی کہ یہ لڑکی انہوں نے میرے لیے پسند کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تصویر دیکھ کر میں ان کو اپنا فیصلہ بتا دوں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کو یہ لڑکی بہت پسند تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے بس اس تصویر کو دیکھنے کے لیے ہی دیا جا رہا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، اب اس نے آنا ہی تھا گھر میں، اور اسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا کیونکہ یہ میری امی کی پسند تھی۔ خیر، میں نے بھی ہاتھ میں پکڑی تصویر دیکھی تھی۔ لڑکی اچھی تھی، اسی لیے میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور امی کو ان کی مرضی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کو جیسا مناسب لگے وہ کر لیں۔ میرے اس جواب کی دیر تھی کہ انہوں نے تو گھر میں شور ہی ڈال دیا تھا۔ اگلے ہی دن تاریخ لینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر بابا کے کہنے پر کچھ تھمی ہوئی تھی کہ اتنی بھی کیا جلدی تھی، ابھی 1-2 دن بعد جائیں گے، جس پر انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کرنا تھا اور کیا بھی تھا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ اس بات کو جب امی نے بابا کو ان کی کہی ہوئی بات یاد کروائی تھی کہ انہوں نے 2 دن بعد کا ان کے ساتھ لڑکی کے گھر شادی کی تاریخ طے کرنے جانا ہے۔ بابا کو یاد کروانے پر ان کو چیزیں یاد رہیں، بھولنے کی تو ان کو جیسے عادت سی ہو گئی تھی، اسی لیے اماں ان کی اس عادت سے واقف تھی، جب بھی ان کو خود سے ساری باتیں یاد کروا دیا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا اور بابا کو یاد آنے کی دیر تھی، انہوں نے امی کو چلنے کی اجازت دے دی۔ ساتھ میں چھوٹی بہن بھی تیار کر کے چل دی تھی۔ ایسے کاموں میں چھوٹی بہنوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، وہ تو سب سے آگے ہو کر سب کام کرتی ہیں اور نئی بھابھی کو دیکھنا، ان سے باتیں کرنا ان کا سب سے اہم اور پسندیدہ کام ہوتا ہے۔ امی نے بھی اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا، اسی وجہ سے وہ آج اسکول بھی نہیں گئی تھی۔ اس کو تو صبح ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن ہی جانا ہے، اسی لیے میڈم چھٹی پر تھی اور ساتھ جانے کو تیار تھی۔ کچھ میں بھی اسے ساتھ بھیجنے پر راضی تھا۔ گھر آ کر ساری خبریں اسی نے تو مجھے دینی تھی، ورنہ امی نے تو بس خاص ہیڈ لائنز ہی دینی تھی، جس میں سے آدھی باتیں تو انہوں نے راستے میں بابا سے باتیں کرتے ہی بھول جانی تھی۔ اسی لیے اس کا جانا ضروری ہو گیا تھا اور وہ ان کے ساتھ جا بھی چکی تھی۔ رات کو جب دفتر سے واپس آیا تو پتہ چلا تھا کہ تاریخ طے ہو چکی ہے، اگلے مہینے کی 14 تاریخ رکھی گئی تھی۔ اس لحاظ سے دن کم ہی رہتے تھے، مگر مجھے کم یا زیادہ دنوں سے کیا غرض تھی؟ ہاں، البتہ امی کو کافی ٹینشن تھی، اتنی جلدی وہ اتنی ساری تیاریاں کیسے کریں گی؟ جب بھی بابا نے کلثوم پھپھو کو گھر بلا لیا تھا، وہ میری سب سے چھوٹی پھوپھی تھی، اسی لیے سب سے ان کی کافی بنتی تھی۔ خاص طور پر ابا سے تو کچھ زیادہ ہی ان کا لگاؤ تھا، وہ ان کی کوئی بھی بات کبھی بھی رد نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے امی کی مدد کے لیے بابا نے ان کو گھر پر بلا لیا تھا اور وہ تو خوشی خوشی اس کام میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر لگتا تھا جانے ان کو میری شادی کا کب سے ارمان تھا۔ سب کچھ تیار تھا اور شادی کا دن کرتے کرتے آن ہی پہنچا۔ ساری شاپنگ پھپھو اور امی نے مل کر کی تھی، ہر چیز ہی لاجواب تھی۔ رانیہ شادی کر کے ہمارے گھر آ گئی تھی اور امی نے اور چھوٹی نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تھے۔ میں بھی سب سے مل کر اپنے کمرے میں آیا تھا اور سامنے ہی بیڈ پر اسے دلہن بنے بیٹھا دیکھا۔ وہ واقعی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ دلہن کے روپ میں تو ہر لڑکی ہی خوبصورت لگتی ہے، مگر وہ تو سچ میں کافی خوبصورت تھی۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، ہاتھ میں وہی انگوٹھی پکڑی تھی جو امی نے اسے منہ دکھائی میں دینے کے لیے دی تھی۔ ابھی میں اس تک جاتا اور اس سے کوئی بات کرتا
اسے وہ انگوٹھی پہنا کر فرصت سے اسے دیکھتا کہ اچانک ہی کمرے میں اندھیرا ہوا تھا۔ سارے کمرے کی لائٹ چلی گئی تھی، جس سے مجھے شدید الجھن ہوئی تھی۔ آج سے پہلے رات کے اس وقت تو لائٹ کبھی نہیں گئی تھی۔ میں نے موبائل جیب سے نکال کر وقت دیکھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا تھا۔ غصہ کرنے سے کیا ہونا تھا؟ یہی سوچ کر میں موبائل کی لائٹ سے آگے بڑھا اور رانیہ کے پاس پہنچا، مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ بیڈ خالی تھا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہاں بیٹھی تھی، لائٹ جانے سے پہلے، اور جب لائٹ جلا کر دیکھا تو وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ آخر وہ گئی کہاں تھی؟ میں نے اسے آواز دی تھی کہ کہیں اندھیرے سے ڈر کر تو نہیں چھپ گئی، مگر اس کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لائٹ واپس آ گئی تھی۔ پورا کمرہ خالی تھا، رانیہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کیا پتا وہ واش روم میں چلی گئی ہو، اسی لیے میں وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ شاید وہ ادھر ہی ہو، مجھ سے کوئی مذاق کر رہی ہو اور واپس آ جائے، مگر یہ کیا؟ وہ تو آئی ہی نہیں تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا اور پھر میں اٹھ کر واش روم کے دروازے کے پاس گیا تھا اور اسے آواز لگائی تھی، مگر کوئی جواب نہ ملنے پر میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا، مگر یہ کیا؟ اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو تقریباً میں نے پورا کمرہ ہی دیکھ لیا تھا، مگر میری دلہن مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ ایک ہی راستہ بچا تھا کہ گھر کے سب لوگوں کو اس بارے میں بتایا جاتا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ سب سے پہلے امی کو یہ بات بتائی تو ان کو تو جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ایک ہاتھ سے سائڈ پر کرتی میرے کمرے کی طرف بڑھی تھی، اور یہاں آ کر ان کو بھی خالی کمرے کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں؟ کرتے کراتے یہ بات سب مہمانوں تک جا پہنچی تھی۔ عمر کی دلہن غائب تھی۔ سبھی لوگ آ کر پوچھ رہے تھے کہ دلہن ملی یا نہیں، اور ایک مشکوک سی نظر مجھ پر ڈالی جاتی، جیسے میں نے اسے کہیں گم کیا ہے۔ جو بھی تھا، مجھے اپنا آپ ایک عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ دلہن چھوڑ کر بھاگ گئی؟ اتنی بری شکل و صورت بھی نہ تھی میری، بلکہ اپنے اسکول کالج میں مجھے کچھ لوگ ہینڈسم کہا کرتے تھے، مگر یہ بات یہاں موجود مہمانوں کو کون سمجھاتا، جو مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ساری رات اسی کشمکش میں گزر گئی تھی کہ آخر وہ ایک دن، بلکہ ایک دن کے بھی کہاں تھی؟ کچھ پل کی دلہن کہاں چلی گئی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کا گیٹ بھی تالے سے بند تھا، ویسے ہی جیسے ہم روز رات کو بند کر کے سویا کرتے تھے۔ اگر وہ کمرے سے بھاگی تھی تو گیٹ سے ہی جاتی نا، چھت سے جانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور اگر گیٹ سے جاتی تو تالا واپس کس نے لگایا تھا؟ یہی سوال تھے جو سب کو الجھا رہے تھے۔ آخر وہ گئی تو گئی کہاں؟ اب تو گھر کا ایک ایک کونا دیکھ لیا تھا، مگر رانیہ میڈم کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ تھک ہار کر سبھی بیٹھ گئے تھے۔ جب امی نے اپنا کام شروع کیا تھا، وہ تو رونے ہی بیٹھ گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بولے جا رہی تھی کہ کسی کی نظر لگ گئی میری شادی کو، اسی لیے لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ اب ان کو کوئی کیا سمجھائے کہ نظر لگنے سے کوئی غائب کیسے ہو سکتا ہے، مگر خیر اب کیا کرتے، کیونکہ وہ اکیلی کہاں تھی۔ اس سب میں ان کے ساتھ ہی ساتھ پھپھو نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا۔ ان سب کو وہاں چھوڑ کر میں تو اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس چلا آیا تھا، اور آ کر ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی تھی، جو کہ خوبصورت گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، اور ایسا میرے دل میں آتا بھی کیوں نہ، کیونکہ میرے ساتھ ہوا بھی تو ایسا ہی تھا۔ اپنے دل کو سمجھا کر میں تو سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اب جو بھی ہوگا صبح ہی دیکھیں گے۔ باقی سب کا تو کچھ پتہ نہیں، مگر میری رات اتنی بری نہیں گزری تھی۔ شادی کے فنکشن میں جو تھکاوٹ ہو گئی تھی ساری سو کر اتر گئی تھی، بلکہ اب مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر جب میں باہر آیا تو سب لوگ اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں میں رات کو ان سب کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ لوگ ساری رات یہاں ایسے ہی بیٹھے رہے تھے، یا پھر صبح دوبارہ آ کر اسی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ مگر جو بھی تھا وہ سب ہی پریشان تھے۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر کو بیوی کا معاملہ تھا۔ ولیمہ آج تھا، مگر لگ رہا تھا کہ منسوخ کرنا پڑے گا۔
جب دلہن ہی نہیں ہے تو ولیمہ کہاں کا؟ رانیہ کے گھر والوں کو بھی جیسے ہی اس بات کی خبر ملی تو وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے تھے۔ جب سب نے ان سے ایک ہی سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا وہ اس شادی سے ناخوش تھی؟ سوال یہ بنتا تو نہ تھا مگر اس وقت کرنا مناسب نہیں تھا، مگر لوگ پھر بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبانیں کہاں خاموش رہتی ہیں۔ رانیہ کی امی تو قسم اٹھانے کو تیار تھیں کہ ان کی بیٹی بہت بہت ہی اچھی فرما بردار بچی تھی، وہ بہت خوش تھی اس رشتے پر، وہ خود سے کہیں نہیں جا سکتی، ضرور اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، مگر وہ وجہ کیا تھی کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ گھر سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جہاں سے وہ جا سکتی تھی وہ گھر کے اندر وہ تھی، تبھی سب کچھ دیکھتے ہوئے پولیس کو بھی بتایا گیا تھا، مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا آخر اس رات لائٹ جانے کے بعد ہوا کیا تھا اور اتنے کم وقت میں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ پولیس نے بھی ڈھونڈا تھا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ ہم لوگوں نے تو اس بات کو ختم کر دیا تھا، اب اس گھر میں تو کوئی بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کرتا تھا، سبھی اپنی زندگی میں واپس آ گئے تھے۔ مجھے بھی کچھ وقت لگا تھا مگر اب سب پہلے کی طرح ہو گیا تھا، وہ جہاں بھی تھی مجھے اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس بات کو اب 6 ماہ گزر چکے تھے اور اب تو یہ بات سب لوگ ہی تقریباً بھول گئے تھے کہ ایسا کچھ ہوا بھی تھا، مگر امی نے دوبارہ سے میری شادی کا جیسے ہی ذکر کیا یہ بات پھر سے سامنے آ گئی، اور اب تو مجھے یہ بات انتہائی ناگوار گزری ہوئی لگتی تھی کہ شاید میں اس کو پسند نہیں تھا اسی لیے وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی، مگر اماں کو کون سمجھائے، کہاں ان کو کہ اب میری شادی کا ذکر چھوڑ دیں، بہت کہا مگر ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو پوری زندگی باقی تھی۔ اس وقت میں عمر میں کوئی 26 سال کا تھا، امی کا کہنا تھا کہ اس کے جانے سے زندگی رک تو نہیں گئی نا، کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہوگی، ایسے نہیں چلے گا۔ انہوں نے خود سے ہی دوبارہ سے میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی، جبکہ اب میں بھی چپ ہی تھا کہ جو کرتی ہیں کرنے دو۔ ابا نے بھی ان کو بہت سمجھایا تھا کہ ابھی کچھ وقت رک جائیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ میری شادی کروا کر ہی دم لے گی، اور اسی طرح انہوں نے پھر سے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، اور اب کی بار بھی ان کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، جلدی سے ہی ایک رشتہ مل گیا تھا۔ لڑکی انہوں نے بہت پسند کر لی تھی اور مجھے بھی دکھانا چاہتی تھی، جس پر میں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ مجھے اس سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اگر ان کو میری شادی کروانی تھی تو کروا دیں، مجھے نہیں دیکھنا تھا کسی بھی لڑکی کو، سوچا تھا بعد میں ساری زندگی ہی اسے دیکھنا ہے، اسی لیے تصویر نہ بھی دیکھی تو کیا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت اتنی ستمگر نکلے گی کہ شادی والے دن ہی اسی طرح بالکل رانیہ جس طرح غائب ہوئی تھی وہ بھی غائب جائے گی۔ اب احساس ہوا تھا کہ چلو تصویر ہی دیکھ لیتا تو کیا تھا، اس چکر میں تصویر بنا دیکھی کہ ساری زندگی ساتھ رہے گی تو دیکھ لوں گا، مگر یہ کیا، وہ تو رانیہ کی طرح پہلے دن ہی، وہ بھی میرے دیکھنے سے پہلے ہی غائب تھی، اور اب تو یہ بات کچھ عام نہ تھی، ایک ہی کام 2 بار کیسے ہو سکتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا تو شادی سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، دل کیا کہ دنیا میں ہونے والی ہر شادی کو ہی بند کروا دوں، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اور تو کبھی کسی کی دلہن غائب نہیں ہوئی تھی، مگر میری دلہن تو دوسری بار غائب ہوئی تھی۔ اس بات نے سب کو ہی سوچ میں ڈال دیا تھا، اور پھر ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی اس کا رانیہ کی طرح کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ساتھ میں مجھے تو بالکل بھی نہیں، مگر ایک بات جو میں نے سوچ لی تھی وہ یہ تھی کہ اب دوبارہ شادی نہیں کرنی تھی، چاہے کچھ بھی کر لوں مگر شادی کبھی نہیں کروں گا۔ سب گھر والے ہی میری کیفیت سے اچھی طرح واقف تھے، وہ خود بھی پریشان تھے کہ ایسا کیسے اور کیوں ہو رہا تھا، جبکہ گھر کے سارے دروازے سب راستے بھی بند تھے، اور کبھی نہ جانے والی لائٹ بھی شادی والی رات کو ہی کیوں چلی جایا کرتی تھی، جبکہ شادی والا گھر ہونے کی وجہ سے میں جنریٹر بھی موجود تھا گھر میں، مگر عین وقت پر وہ بھی کام کرنا چھوڑ جاتا تھا۔ یہ کوئی عام بات ہرگز نہیں تھی، کوئی بڑی وجہ ضرور تھی اس سب کے پیچھے، اور وہ کیا تھی یہ اب پتہ لگانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ پھپھو اور کچھ اور عورتوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیا پتہ کسی نے کوئی جادو ٹونا کیا ہو جو اس طرح سے دلہن گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔
امی کا بھی یہی کہنا تھا، مگر بابا کا ایسا کچھ کہنا نہیں تھا۔ وہ تھوڑے سے الگ مزاج کے تھے، مگر پھر امی تو امی تھی، وہ جو بھی سوچ لیتی کرتی تھی، اور ایسا ہی انہوں نے کیا۔ جب برابر والی اماں کے کہنے پر وہ ایک پیر بابا کے پاس گئی تھی، مجھے بھی تجسس تو تھا کہ آخر کیا نتیجہ نکلا ہے اس سب کا، اسی لیے ان کا انتظار تھا۔ سارا دن دفتر میں یہی سوچتے گزر گیا تھا کہ کیا وہ پیر بابا میری گم ہوئی بیویاں ڈھونڈ دیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں کس والی کو ساتھ رکھوں گا اور کس کو نہیں، کیونکہ دونوں کو تو میں رکھ نہیں سکتا، اتنی تو میری آمدنی نہیں تھی۔ بہت سوچنے کے بعد رانیہ پر آ کر میری سوئی اٹکی تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ میری پہلی بیوی تھی۔ ویسے سچ ہی کہتے ہیں لوگ، پہلی بیوی پہلی ہی ہوتی ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتی۔ بالکل ایسا ہی کچھ ادھر بھی ہوا تھا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہونے والا تھا۔ خیر، دفتر سے گھر آ کر سیدھا رخ امی اور پھپھو کی طرف تھا، کیونکہ اصل بات ان کو ہی پتہ تھی۔ اسی لیے ان سے پوچھا تھا کہ کیا کہا ہے پیر بابا نے۔ میری بات کہنے کی دیر تھی جب پھپھو نے بتانا شروع کر دیا کہ وہ نہ کہتی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، دیکھا ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر بابا نے بتایا ہے کہ وہ دونوں دلہنیں گھر سے کہیں نہیں بھاگی، بلکہ ان کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ ان کی بات مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ بھلا میری دلہن کو کون لے کر جائے گا؟ جب انہوں نے بتایا کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے، ان دونوں کو ہی جنات اٹھا کر لے گئے ہیں، مجھے ان کی بات اور بھی زیادہ عجیب لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جب میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر میری دلہنوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے ان کی بات ذرا برابر بھی صحیح نہیں لگی اور یقین نہیں آیا تھا، مگر پھر امی نے بھی یہی سب مجھے بتایا۔ جب مجھے لگا کہ یہ دونوں ضرور کسی جعلی پیر سے مل کر آ رہی ہیں، جب یہ ایسی عجیب و غریب سی باتیں کر رہی ہیں، مجھے ان کی ساری باتیں نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا آیا، اور پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ جب نیند میں مجھے کوئی اپنے کمرے میں محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے، میرے پاس ہے۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا یہ میرا خواب ہے، اور خواب ہی تھا، مگر وہ خوشبو جو مجھے خواب میں کسی کے آنے سے محسوس ہوئی تھی، وہ مجھے حقیقت میں بھی اپنے کمرے سے آئی تھی۔ تو کیا سچ میں کوئی یہاں آیا تھا؟ اگر ہاں تو پھر کون تھا وہ؟ یہ سوال اب میرے دماغ میں چل رہا تھا، مگر ادھر ادھر دیکھنے پر جب کوئی مجھے نظر نہ آیا تو مجھے لگا کہ میرا وہم ہے اور مجھے سو جانا چاہیے۔ ویسے بھی کام کی وجہ سے مجھے کافی نیند آ رہی تھی۔ یہ وقت ویسے بھی سونے کا تھا، نہ کہ کچھ بھی سوچنے کا۔ اپنی سوچ کو ایک طرف رکھ کر میں دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ امی اور پھپھو اب تقریباً آئے دن ہی پیر بابا کے پاس جانے لگی تھی، جنہوں نے ان کو ان کی بہو کے گم ہونے کی اطلاع دی تھی، اور جانے وہ کیا کرنے جایا کرتی تھی، ان کی تلاش میں جایا کرتی تھی یا کچھ اور تھا، اللہ ہی جانے، کیونکہ اس دن کے بعد سے میری ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ میں نے کچھ پوچھا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کچھ بتایا۔ جانے ان کی تلاش کہاں تک پہنچی تھی، اور ان کی ایک نئی ہی بات سامنے آئی تھی، اور وہ تھی میری تیسری شادی، جسے میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اب کوئی شادی نہیں کر رہا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ مگر امی کا کہنا تھا کہ وہ ایسا کروا کر ہی رہیں گی۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر بابا نے مجھے یہی حل بتایا ہے۔ انہوں نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں کہ اگر اس طرح کی لڑکی سے میری شادی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں کسی بھی لڑکی سے شادی کروں گا تو اسے جنات اٹھا کر لے جائیں گے، اور امی کو اب ویسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو کہ پیر بابا نے بتائی تھی، جس کا رنگ گورا ہو اور آنکھیں نیلی ہوں۔ وہی لڑکی میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ امی نے سارے رشتے کروانے والی آپاؤں کو ایسی لڑکی کی تلاش کرنے کا کہا تھا۔ مجھے تو یہ سب ایک بیکار اور فضول سا ہی لگ رہا تھا، مگر امی کا کہنا تھا کہ مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ نہ ہو کہ اب تو دلہنیں غائب ہوئی تھیں، میں بھی کہیں گم نہ ہو جاؤں۔ ان کو سب سے زیادہ فکر ہی میری تھی اس وقت، اسی لیے وہ وہی کرنا چاہتی تھی جو کہ پیر بابا نے کرنے کو کہا تھا، اور اب میری تیسری شادی کرنے کا سوچ چکی تھی۔ بابا نے بھی ان کو منع کرنے کی کوشش تو کی تھی، مگر اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ جبھی وہ بھی خاموش ہو گئے تھے اور امی کو ان کا کام کرنے دیا تھا۔ وہ جو بھی کرنا چاہتی تھی کرتی رہتی تھی۔
آخر کو شادی تو میری ہی ہونی تھی کسی نہ کسی سے، اور اس مسئلے کو بھی حل تو ہونا ہی تھا۔ آخر کو تو ایسے میں ان کا لگایا گیا پودا ہی پروان چڑھنا تھا۔ امی جو بھی کر رہی تھی وہ ٹھیک ہے، اس لیے ان کو اجازت تھی کہ وہ جو دل کرے وہی کریں۔ خیر، کرتے کرتے ایک ایسی لڑکی ملی تھی، مگر اس کا رنگ گورا تھا، اس کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں۔ رشتے والی نے امی کو بہت کہا کہ اچھی لڑکی ہے، اچھا گھرانہ ہے، کر لیں، مگر امی نے تو صاف انکار کر دیا۔ ان کو تو بس ویسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جیسی بابا نے بتائی تھی، اور اب ویسی نہ ملتی تو کیا میں ساری زندگی ایسے ہی رہتا؟ یہ سوال بنتا تھا، مگر میں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ میرا شادی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ پہلے ہو چکا تھا، اس کے بعد تو اس بارے میں سوچنا بھی عجیب سی بات تھی، مگر امی کہاں سنتی تھی میری۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا اب ساری زندگی میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ بات تو ٹھیک تھی ان کی، مگر میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کل ان کا ایک ہی کام تھا، وہ جہاں بھی جایا کرتی تھی میرے لیے لڑکی دیکھنے لگ جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ بازار میں بھی تو لڑکیوں نے رنگ اور ان کی آنکھیں دیکھا کرتی تھی، مگر ابھی تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی، اور مجھے تو ان کا کامیاب ہونا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ خیر، یہ تو آگے چل کر پتہ چلنا تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی سارے معاملے میں 2-3 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 2-3 ماہ میں مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ شادی ناممکن ہے، مگر امی نے ہمت نہیں ہاری۔ بالآخر ان کو ان کے مطلب کی بہو مل ہی گئی۔ رشتے والی خالہ نے بتایا کہ اس محلے میں نئے رہنے والے آئے ہیں، اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی امی نے ان کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ اوپر سے ان کو بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا تھا۔ انہوں نے بھی خالہ کو رشتے کے لیے کہا تھا۔ ان کی بیٹی کو دیکھ کر خالہ کے ذہن میں پہلا خیال امی کا ہی آیا تھا۔ ان کو ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے امی کو اس بارے میں بتایا تھا، اور امی نے تو فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر کو ایک سائڈ پر کرتی سب لڑکی کو دیکھا تھا، جو کہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی پیر بابا نے کہی تھی۔ اسی لیے امی بنا کچھ بھی سوچے سمجھے ہاں کر آئی تھی، اور پھر گھر آ کر سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ بابا نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر ان کو کہنا تھا وہ سب کی سب باتیں مان لی گئیں، مگر میری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہی ہوگی، یہ بات وہ کبھی نہیں بدلیں گی۔ تو پھر بابا کیا کہتے ان کو؟ ان کی بات پر ان کو ڈٹا دیکھ کر اب سب خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے شاید دیکھ دینے کا سوچا تھا، کچھ بھی تھا، مگر میرے دل میں یہی خیال تھا کہ اس بار بھی دلہن گھر سے غائب ہوئی ہوگی، تو وہ جیسی بھی تھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ویسے بھی اس نے شادی والے دن گھر سے غائب ہی ہو جانا تھا، تو اگر نہ بھی صحیح ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ مجھے کون سا ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا تھا؟ بس یہ تھا کہ ہاں کر دی تھی، اماں خوش ہو جاتی اور میرے اوپر ایک اور لیبل لگ جائے گا، تیسری دلہن بھی غائب ہو گئی۔ خیر، دونوں طرف سے ایک دوسرے کو پسند کر لیا گیا تھا۔ امی کو شادی کی جلدی تھی کہ کہیں ان کو میری 2 شادیوں کا نہ پتہ چل جائے اور وہ انکار نہ کر دیں، کیونکہ یہاں بات لڑکی کے گم ہونے کی تھی، اسی لیے امی نے ان سے یہ بات چھپائی تھی۔ اگر ان کو سچ بتا دیتے تو کیا وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرتی؟ کبھی نہیں۔ ان کو تو یہی لگتا نا کہ کہیں باقی دونوں لڑکیوں کی طرح ان کی بیٹی بھی غائب نہ ہو جائے، اور ایسے میں وہ کبھی اس شادی کے لیے رضامند نہ ہوتی، اسی لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا گیا۔ مگر میرا کہنا تھا کہ ان کو سب کچھ بتا دیا جاتا، مگر امی کا کہنا تھا کہ مجھے اس معاملے میں خاموش رہنا ہے، وہ خود سارے معاملات دیکھ لیں گی، اور ادھر سے لڑکی والوں کو بھی شادی جلدی کرنی تھی۔ جب بھی وہ امی کے جلدی شادی کرنے پر راضی ہو گئے اور پھر جلدی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس بار ضرور پتہ لگوا کر رہوں گا کہ آخر دلہن جاتی کہاں ہے۔ اس بار پوری تیاری تھی، لائٹ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 2 جنریٹر رکھے گئے تھے گھر میں، اور سب لوگ بھی گھر کے صحن میں ہی موجود تھے کہ کوئی یہاں سے اندر نہ جا سکے۔ شادی ہو چکی تھی اور میری دلہن کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ شادی کے فنکشن میں وقت کا کہاں پتہ چلتا ہے، اسی لیے کرتے کرتے رات کے 12 بجنے والے تھے جب میں اپنے کمرے میں آیا، اور سامنے ایک لڑکی دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ میں اس کی طرف قدم بڑھائی تھے، اتنا سب کچھ گھر میں ہونے پر بھی لائٹ چلی گئی تھی۔
اور میرے چلتے قدم وہیں رک گئے کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اب دلہن اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوگی۔ پھر اچانک کی لائٹ واپس آ گئی اور جیسے ہی میری نظر سامنے گئی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ دلہن اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جا کر اس کے ہونے کی تصدیق کرتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے مڑ کر دروازہ کھولا جہاں امی اور پھپھو کھڑی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ دلہن غائب ہو گئی کہ ابھی ہے۔ جب میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ان کو دیکھا تھا، سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ خود سے تو میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، اسی لیے انہوں نے دیکھا تھا۔ دیکھ کر ان کا کہنا تھا کہ یہ تو اچھی بات تھی، پیر بابا نے سچ کہا تھا، ویسا ہی ہو گیا۔ ویسے ہی لڑکی سے شادی کرانے کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ غائب نہیں ہوئی تھی، موجود تھی۔ اب وہ دونوں ہی واپس جا چکی تھی اور میں بھی دروازہ بند کرتا واپس کمرے میں آیا تھا، اور اب میرا رخ اپنی دلہن کی طرف تھا جو کہ خوش قسمتی سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ اس کو دیکھا اور وہ واقعی خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تھا اور میں نے اسے اپنی پرانی دونوں شادیوں کا بتایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کیسے رات کے 12 بجے لائٹ کے جانے سے کمرے سے غائب ہو جایا کرتی تھی۔ میری بات سن کر جہاں مجھے لگا تھا کہ وہ حیران ہوگی، ڈرے گی، مگر وہ تو بالکل مطمئن سی بیٹھی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب اسی نے کیا تھا۔ وہی میری ہر بیوی کو غائب کرتی تھی کیونکہ وہ ایک جن زادی تھی، اسی لیے۔ اس کی بات سن کر مجھے اور حیرت ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اگر ویسے اس کی شادی مجھ سے کبھی نہ ہوتی، اسی لیے اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ اور پھر وہ پیر بابا بھی اسی کا ساتھی تھا جس نے اس جیسی لڑکی کو ڈھونڈنے کا کہا تھا، اور اس طرح وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کرتا، مگر اس وقت خاموش ہی رہا۔ پہلے تو مجھے اس کی جنزادی ہونے پر ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا مجھ سے پیار دیکھ کر مجھے عادت ہو گئی تھی اس کے ساتھ رہنے کی، اور اب مجھے نہ تو اس سے کوئی ڈر لگتا تھا اور نہ ہی اس کے جانے کا کوئی خوف تھا۔ اس کے ساتھ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی اور میں خوش تھا۔ ہمیشہ محبت کرنے والوں کے ساتھ رہیں، وہ جیسے بھی ہوتے ہیں مگر آپ کو ہمیشہ خوش رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔